अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। कुफर टूटा खुदा खुदा करके 4 हफ्तों बाद बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से उनकी एक बहन उज़्मा खान की मुलाकात हो गई और इस दौरान मौजूदा निज़ाम के तसलसल के लिए आइन के साथ जो छेड़छाड़ करनी थी वो हो चुकी। कुछ नए इदारे नए ओहदे तश्कील पा गए, ताहयात इस्तिस्ना वो भी ले लिया गया। सब कुछ होने के बावजूद अभी तक नोटिफिकेशन की दुम वो फंसी हुई है, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम इस वक्त ऐसे बज रहा है जैसे कि वाइब्रेशन पे रखा हुआ फ़ोन। नतीजा ये है कि मौजूदा निज़ाम की कव्वाली गाने वाले सुर ही भूल गए हैं। हर कोई अपना अपना सुर लगाने में मसरूफ़ है, लेकिन सुर है ना ताल है और ना इनका आपस में तालमेल है, जिसकी वजह से फिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। जाहिर है जब भानमती का कुनबा जोड़ा जाएगा तो फिर तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा, इस पर मज़ीद बात मैं ज़रा आगे जाके करती हूँ, लेकिन इससे पहले इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात का जो अहवाल है वो ये कि वो मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही और इस मुलाकात का अभी फ़ैसला ही हुआ था कि मखसूस हलकों की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया को फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए, जिसमें कहा गया कि इमरान खान की बहन को मशरूत इजाज़त दे दी गई है। शर्त यह है कि इस मुलाकात के दौरान या इसके बाद किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू या सरगर्मी नहीं की जाएगी। फिर ये कहा गया कि अब ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि वो कवायद और ज़वाबित की पासदारी करें ताकि फैमिली और वकला की मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रखा जा सके, वरना आइंदा इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, फिर कुछ चैनल्स ने ज़राए से भी ये खबर चलाई कि मुलाकात बैरिस्टर गौहर के राब्तों की वजह से मुमकिन हुई, इसलिए पहले बैरिस्टर गौहर को मुलाकात का कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बहनों का ज़्यादा हक है। अच्छा, जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे खुशी हुई कि मखसूस ज़राए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी दर्दमंदी का मुजाहरा करने लगे हैं। अब ये ज़राए कौन हैं और इनमें दर्दमंदी का एहसास वो किस हद तक रचा बसा है, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि अब इस मुलाकात को रोकने की कोई वजह ही नहीं रह गई थी ना। आलमी सतह पर सवालात उठना शुरू हो गए थे। फिर गुज़िश्ता दिनों इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक्स पोस्ट की, फिर कासिम खान से इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इंटरव्यू किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बयान आ गया। फिर सबसे बढ़कर अडियाला जेल के बाहर पब्लिक प्रेशर वो इतना या इस हद तक बढ़ गया कि इंतज़ामिया के लिए फिर कोई चारा नहीं रहा। खैर, फिर जब मुलाकात हो गई तो उज़्मा खान ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, फिर इससे ये वाज़े हो गया है कि ये सब खबरें गुमराह करने के लिए फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मखसूस ज़राए के दरमियान मुलाकात के लिए कोई ख़ास मुआहदा हुआ था, क्योंकि उज़्मा खान ने फिर कोई लगी लिपटी रखे बगैर ही वो सब बातें बताईं जो इमरान खान ने की। अच्छा, फिर इस हवाले से इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी बयान जारी हुआ, जिसमें इमरान खान का पहला जुमला ही था कि आसिम मुनीर एक जहनी मरीज़ है जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं हैं। अच्छा, फिर इस मुलाकात में ये इंकशाफ भी हुआ कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों में इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। तो इमरान खान ने ये कहा कि किसी एक इंसान से भी मुलाकात मेरी नहीं करवाई गई, उन्हें बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। इमरान खान कहते हैं कि उन्हें शदीद तरीन जहनी टॉर्चर दिया गया। फिर इस हवाले से उन्होंने अपनी बहन पर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया। उनका कहना था कि मेरी हमशीरा नौरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से उस शख्स की जहनी सतह का अंदाज़ा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर इमरान खान ने जेल में होने की वजह से अपनी मुश्किलात का जिक्र किया और बताया कि वो क्यों ये कुर्बानी दे रहे हैं। उनका कहना यह था कि कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही इसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर इमरान खान ने अवाम के नाम भी एक पैगाम दिया और कहा कि एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक कि ये कौम खुद उठ खड़ी नहीं होती। आज आप इनके गुलाम हैं,
آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا اور خاص طور پہ NDU میں ہونے والی اس ورک شاپ کا انہوں نے حوالہ دیا، جس کا ذکر میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی کیا تھا کہ اس ورک شاپ میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے شرکت کی تھی، اور اسی ورک شاپ میں فیلڈ مارشل سے منسوب ایک بیان پر ہنگامہ اٹھا، جس میں انہوں نے مبینہ طور پہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر تنقید کی تھی۔ بہرحال عمران خان نے اس ورک شاپ میں شرکت کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے کہا کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ NDU ورک شاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، NDU ورک شاپ میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی شرکت پر آپ دیکھ رہے تھے کہ کافی دنوں سے تنقید ہو رہی تھی، جس میں مشال یوسفزئی اور ثناء اللہ مستی خیل بھی شامل تھے، جہاں کہا جاتا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل کی فیلڈ مارشل سے کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں۔ اسی طرح ثناء اللہ مستی خیل کا آصف علی زرداری سے بھی ایک مکالمہ وہ خبروں میں رپورٹ ہوا، جس میں انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، استحکام کا راستہ نکالیں، جس پر زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ صرف پارلیمنٹ سے نکلتا ہے۔ اب بھائی پتہ نہیں کہ زرداری صاحب اس موجودہ پارلیمنٹ سے کون سی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، چونکہ اس پارلیمنٹ نے تو اپنا سب کچھ سرنڈر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر ایاز صادق کی ایک دلچسپ کارگزاری بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گی، لیکن پہلے ذرا عمران خان کے بیان کا جو باقی حصہ ہے، جس میں انہوں نے اخوان پالیسی پہ بھی تنقید کی اور اس کا ذمہ دار بھی انہوں نے فیلڈ مارشل کو قرار دیا۔ ایکس پوسٹ پر جاری بیان کے مطابق عمران خان نے یہ کہا کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں، جن کی وجہ سے آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ عمران خان کے مطابق ان پالیسیوں کا مقصد مغرب کو خوش کرنا ہے، جس کے تحت افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر معاملات خراب کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پھر عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعریف کی، کہا کہ سہیل آفریدی قابل تعریف ہیں کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے رہیں، اور سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ اچھا، پھر گورنر راج کے حوالے سے بھی عمران خان نے اہم پیغام دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگائیں گورنر راج، اور پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اچھا، ویسے اب تو گورنر راج کے معاملے پر حکومتی جو اراکین ہیں وہ بھی دفاعی پوزیشن پر آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی اس کے حق میں اس وقت دکھائی نہیں دیتی ہے، اسے وفاق اور جمہوریت کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی بہتر قرار نہیں دے رہی، لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں اتحادیوں کی پھر کیا اوقات ہے۔ جب وہاں سے حکم آئے گا تو پھر یہاں والوں کی کلابازیاں وہ پھر دیکھنے کے لائق ہوں گی۔ خیر، عمران خان نے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کے حوالے سے بھی بڑی تعجب کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، وہ جمہوریت پسند اور اصول پسند لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب خان صاحب بھی سادہ ہیں، بھلا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ میں اتنی جرت ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں یا لے سکیں؟ لگتا ہے کہ اس مختصر ملاقات میں عظما خان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ورنہ وہ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس کی کارگزاری وہ لازمی طور پہ عمران خان کو سناتی، جہاں پہ محمود خان اچکزئی اور اسپیکر ایاز صادق کے درمیان پھر وہ اینٹ پتھر کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے۔ محمود خان نے یہ کوئی 2-3 دن پہلے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ صوبیدار اسپیکر ہدایات کہیں اور سے لیتا ہے، اگر آپ اسے ترقی دیتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی، میں تو اسے ڈیموٹ کروں گا۔ اب جناب یہ بات جب اسپیکر تک پہنچی تو اجلاس ختم ہو چکا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ کن کانٹوں پر اسپیکر صاحب نے وہ رات کاٹی ہوگی کہ اگلے دن اجلاس شروع ہوتے ہی وہ کہنے لگے
کہ گزشتہ روز ایک رکن اسمبلی کی جانب سے دیے گئے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا تذکرہ میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے مذکورہ رکن نے ایوان کے اندر آ کر اپوزیشن لابی میں یہ اعلان کیا کہ وہ ایوان کی کارروائی میں مداخلت کرنے کے لیے چیئر تک جائیں گے۔ مزید کہا کہ کل پھر اسی رکن نے ایک اور غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان دیا کہ وہ عوام کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی روکیں گے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اب جناب اسپیکر صاحب تو ڈٹے رہے لیکن بروقت کمک نہیں پہنچ سکی۔ وہ ایسے کہ اس کے بعد مخصوص نشستوں پر منتخب نون لیگ کی ایک رکن کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی، جس میں پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس رکن یعنی کہ محمود خان اچکزئی کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل کی جائے اور اس رکن کی تنخواہ و مرات بند کر دینی چاہیے، اور مزید یہ کہ پارلیمان کی عزت پر کوئی حملہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس قرارداد کی ایسی ڈرافٹنگ کی گئی جو کہ رکن اسمبلی ایوان میں اس قرارداد کو پیش کر رہی تھی نا، انہیں بھی پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اچھا، واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ اسپیکر آفس کی لیگل برانچ نے اس قرارداد کی جو ڈرافٹنگ ہے اس پر بڑی ہی محنت کی ہے، مگر یہ ساری محنت اس وقت پھر رائے گاہ چلی گئی جب اس قرارداد پر ووٹنگ کے لیے کوئی جماعت بھی راضی نہ ہوئی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پلیز آپ اس پر ووٹنگ نہ کروائیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کی کوئی حمایت نہیں کی اور اس پر پھر ایوان کے تیور دیکھتے ہوئے مجبوراً اسپیکر صاحب نے قرارداد کو ووٹنگ کرانے کے بجائے لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا، شاید آگے کام آ جائے۔ لیکن اسپیکر صاحب کے لیے اس سے بڑا مسئلہ وہ سوال ہے جو محمود خان اچکزئی ہر دوسرے یا تیسرے دن پوچھتے پھرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے ان کا کہنا تھا کہ حوالدار اسپیکر نے الیکشن سے 3 مہینے پہلے مجھ سے کہا کہ ہماری فوجیوں سے بات ہو گئی ہے کہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملنے والی ہے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، لہٰذا حوالدار اسپیکر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ کیا اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اب بیچارہ اسپیکر ہاں کرنے جوگا اور نہ ہاں کرے تو سیاست جائے، نہ کرے تو ایمان، پھر اب کرے تو کیا کریں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اس صورتحال پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک فوجی حوالدار چھٹی پر اپنے گاؤں گیا۔ حوالدار بننے کے بعد یہ اس کی پہلی چھٹی تھی۔ رات کو اس کی ماں بڑے پیار سے بڑے چاہ سے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، بڑی محبت سے وہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے سالن جو ہے وہ اس کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حوالدار صاحب ایک بڑی گرجدار آواز میں کہے کہ اماں ہالٹ۔ ماں نے سمجھا کہ شاید بیٹا کہہ رہا ہے یا بیٹا اور سالن مانگ رہا ہے، اور اس نے پلیٹ میں کچھ مزید سالن ڈال دیا۔ حوالدار صاحب پھر گرجے اماں ہالٹ، اور ماں نے پہلے کی طرح مزید سالن پلیٹ میں ڈال دیا۔ تنگ آ کر حوالدار صاحب بولے اماں میرے ایک دفعہ ہالٹ کہنے سے 37 بندوں کی پلٹون ایک دم رک سی جاتی ہے، لیکن بار بار ہالٹ کہنے کے باوجود تمہارا ایک چمچہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اماں ابا کے چمچے کہاں رکتے ہیں، لیکن خیر عمران خان نے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ موجودہ نظام کے خلاف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے گی تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے گی۔ اچھا، پھر اس سے پہلے ایک اہم تنظیمی فیصلہ بھی کیا گیا کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب ان کے جانب سے پارٹی کے سیکریٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائیں گے جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور پھر اس پر عمل درآمد کروائے۔ اچھا، پھر عمران خان نے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں شاہد خٹک، ان کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ اسی طرح کسانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر بھی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے، لیکن گزشتہ بیانات سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی تک عمران خان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگلے فیز میں کوئی ان کی طرف سے بیان جاری کیا جائے یا جمعرات کو سیاسی ملاقاتوں کی اجازت ملے تو
ہو سکتا ہے کہ پھر اس حوالے سے اس میں کوئی موقف سامنے آ جائے، لیکن لگتا نہیں کہ آئندہ جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یا کسی اور دوسرے رہنما کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب سینیٹر فیصل وافدہ انہوں نے تو اپنا فیصلہ ہی سنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے سیاسی ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی، 4.5 کروڑ لوگوں کی باتیں کرنے والے 450 لوگ بھی نہیں نکال پا رہے۔ اب یہ باتیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پرووک کرنے کے لیے کی جا رہی تھی یا پھر اس کا کوئی اور مقصد تھا، لیکن ملاقات نہ کروانے سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ڈر ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اچھا، میں نے 2-3 دن پہلے وزیر قانون کو قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے سنا تو موصوف فرما یہ رہے تھے کہ اقتدار سے سیدھا دار تک جانے والی فلسفی تبدیل کرنی ہوگی، یعنی کہ اقتدار سے سیدھا جیل جانے کا کلچر وہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ وزیر قانون کو کیا پھر خدشہ لاحق ہے۔ جناب، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وزیر موصوف کی بیکورڈ لوکنگ اپروچ ہے یا پھر فارورڈ لوکنگ اپروچ، لیکن جو خبر آج سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب انہوں نے دی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ شہباز شریف کے قریبی جو مشیر ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ، انہوں نے سینئر صحافی انصار عباسی سے بات کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کشیدگی کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں، دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ پرسکون اور مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے۔ اچھا، پھر میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ فیلڈ مارشل کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں اور متعدد موقعوں پر وہ فیلڈ مارشل کی قومی خدمات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ 27ویں ترمیم کی حمایت میں میاں صاحب کا خود آ کر ووٹ کرنا موجودہ سیٹ اپ کے لیے ان کی کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والے شرارتی لوگ ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کس کو شرارتی قرار دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ شرارت تو میاں محمد نواز شریف نے خود ہی کی تھی جب عمران خان کو جھوٹا اور دوسروں کو بڑا مجرم قرار دیا تھا، جس کے بعد پھر چھوٹے بھائی 4 دن کے لیے مراقبے کے لیے لندن چلے گئے، واپس آئے تو وہ لاہور میں اترے، وہاں سے پھر گزشتہ روز شہباز شریف اسلام آباد آئے۔ کئی دن سے انہوں نے اپنی جو عوامی انٹریکشن ہے اسے محدود کیا ہوا ہے، سامنے آ کر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ تو اب آپ پھر خود ہی بتا دیں کہ شرارتی کون ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک راؤنڈ عطا تارڑ اور جو سینئر صحافی ہیں ابصار عالم ان کے درمیان بھی ہوا۔ ابصار عالم نے سول ملٹری تعلقات میں دراڑ کی بات کی تھی، جس کا تذکرہ میں نے بھی اپنے گزشتہ ولاگ میں کیا تھا۔ اس پر اب وزیر اطلاعات نے اپنا رد عمل دیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ابصار عالم بالکل من گھڑت خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم سے کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کر لیتے۔ اچھا، اس کا جواب پھر ابصار عالم نے بھی دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کاش وزیر اطلاعات نے میرا ولاگ سنا ہوتا، میں نے وزیر اعظم کی نہیں وزیر اعظم کے اختیارات کی بات کی تھی، میری ساکھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے وزیر اطلاعات مجھ سے بات کر لیتے۔ اچھا جی، تو اب اس معاملے میں پھر شرارتی کون ہیں؟ ڈاکٹر توقیر شاہ پھر اس پر بھی اپنا فیصلہ سنا دیں، لیکن وزیر اطلاعات کا جو اصل کام ہے وہ حکومت کے اقدامات کو بیان کرنا ہے نا، تو پھر وہ سامنے آ کر بتا دیں کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس کی وجہ حکومت کی نالائکی تھی یا کسی اختلاف کی وجہ سے نیت خراب ہو گئی تھی، لیکن وزیر اطلاعات شاید ایسا نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انہیں خود کچھ معلوم نہیں ہوگا تو وہ دنیا کو کیسے بتائیں گے۔ اس حوالے سے سنا ہے کہ آج لاہور میں کوئی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنی وش لسٹ وہ پیش کریں گے۔ کچھ تقرریوں کے حوالے سے ان کی ترجیحات ہیں اور کچھ ضمانتیں ہیں جو وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلی چڑھانے کی بھی بات ہو سکتی ہے، تو اس پر ہم بھی نظر رکھیں گے اور آئندہ ولاگ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔